से निराला शान रमजान। जी जनाब, आपका खैर मकदम है और इस सेगमेंट में हम आपके सवालात को शामिल करते हैं और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब आपके सवालात के जवाबात इनायत फरमाते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाएं और अपने सवालात के साथ हमारे साथ शामिल हो जाएं। इनबॉक्स में 2-3 सवालात हैं रिपीटेडली जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश कर दूँ। वो सब एक बार फिर वो सवाल आया है कि ज़कात का पैसा है और हम उसको रख कर, यानी कि अपनी सहूलत वो देख रही हैं कि मतलब उनको ये मालूम है कि इतनी मेरी मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए ज़कात है। अब वो उसमें से कोई मतलब 30-40 हज़ार रुपये फ़िलहाल देकर बकिया अमाउंट अभी उनके पास है नहीं मौजूद, यानी कहीं से आना है या जो भी अरेंज करेंगे, फिर वो कह रही है मैं उसको किस्तों में देना चाहती हूँ महीने के एतबार से किसी जिसको भी देना है, तो क्या ये पॉसिबल है? और दूसरी बात ये कि एक साहब ने पूछा कि मैं पिछले साल बैठा था इतिकाफ़ में, लेकिन बहुत ही ज़रूरी किसी वजह से मैं तीसरे दिन उठ गया, तो उसकी कोई क़ज़ा कोई क्या है, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़कात का मसला तो ये है कि जैसे ही इंसान अदायगी पे कादिर हो और मुस्तहिक़ीन भी मौजूद हों तो फिर तो एक दिन की ताख़ीर भी गुनाह होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें पैसा ज़कात की अदायगी के लिए मौजूद नहीं है, बन रही है ज़कात लेकिन कैश वगैरह मौजूद नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, फिर वो आहिस्ता दे दें। लेकिन अगर इसके ऊपर साल गुज़र गया तो जितने ज़कात का अमाउंट था वो भी कुल में ऐड होकर उस पर दोबारा ज़कात बनेगी। अच्छा। हाँ, साल से पहले निकालना होता है, वरना अगर आपने नहीं निकाला, चाहे उसको नियत कर ली, तो नियत से वो ज़कात तो अदा नहीं हुई, वो आपका माल है जो पड़ा हुआ है। बाज़ लोग अपने ज़ेड अकाउंट में डलवा देते हैं ज़कात और आहिस्ता देते हैं, अगर साल उस पर गुजर गया उस पर मज़ीद ज़कात बन जाएगी इन्हें टोटल के साथ मिलकर। ये थोड़ा सा ख्याल करें। और अगर ऐसा है कि जैसे हमने बताया था कि मुस्तहिक़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अदायगी पे कादिर हैं, ये गलत होता है। मुस्तहिक़ का किसी ख़ास का इंतज़ार ना करें, और बहुत सारे हैं उनको आप दीजिए। और अगर मुअतकिफ़ किसी वजह से जाए एतिकाफ़ से निकल गया तो एतिकाफ़ ब्रेक हो जाएगा उसका। अब वो किसी भी दिन यानी दरमियान साल में ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में चले जाएँ और एतिकाफ़ की क़ज़ा की नीयत से एक उस रात वहाँ रहेंगे और अगले दिन रोज़ा भी रखेंगे और पूरा दिन जो है ग़ुरूब आफ्ताब तक वो वहाँ पे गुजार लें, तो वो उसकी क़ज़ा अदा हो जाएगी। गोया कि पूरे एतिकाफ़ की क़ज़ा सिर्फ एक दिन होती है बस। ठीक है, जी हाँ, ठीक है जनाब, पहुँच गया आपका जवाब आप तक। हम कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए। सर मुफ्ती साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है फितराने के मुतालिक। सर जो बेवा औरत है, हम तो उसको फितराना देते हैं, लेकिन अगर उसको कोई एक बेटा या 2 बेटे कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या उसको भी फितराना जायज़ है? जी शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठना था तो वो मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चों को खाना पका के देने वाला, सहरी करने जरा वाला। दोबारा से सवाल बता दें तो बहुत अच्छा होगा, आपकी आवाज़ नहीं आई हम तक इब्तिदा में। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं इत्काफ में बैठना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई और खाना पकाने वाला या काम करने वाला नहीं है, तो आया मैं उठ के अपना काम सहरी भी बना सकती हूँ, अफ्तारी भी कर सकती हूँ उठ के इत्काफ से? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेहतर, जवाब आए थे। जी देखें, अगर बेटे कमाते हैं तो बेटों का मसला नहीं है, असल तो उस औरत की मिल्कियत में निसाब के बराबर माल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको आप बिल्कुल ज़कात या फ़ितरा दे सकते हैं। बाद वक़्त बेटे कमाते हैं लेकिन वो इतना बिल्कुल कम होता है कि घर में खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। असल तो उस औरत की मिल्कियत में माल देखा जाएगा, वो नहीं है, गरीब हैं, तो आप दे सकते हैं। और देखें, जो मोतकिफ़ा ख़ातून होती हैं वो अगर उनको कोई उनका खाना बनाने वाला नहीं है तो अपनी सहरी इफ्तार तैयार करने तो वो जा सकती हैं, लेकिन वहाँ तैयार करके जाए एतिकाफ़ में लाकर खाएं, शौहर बच्चों का या दीगर लोगों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और लेकिन दूसरों के लिए अगर वो बाहर निकलेंगी तो एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। हाँ, वो नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। आपके सवालात पर दोबारा आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे वालेकुम सलाम। मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि एक बेवा औरत है और उसने बच्चों की तालीम और उनकी शादी और घर की मुरम्मत के लिए कुछ पैसे किसी को दिए, उसने आगे कारोबार में लगाए हुए हैं जिसके ऊपर साल के बाद प्रॉफिट आता है, तो क्या इसके ऊपर ज़कात बनेगी? दूसरा ये कि क्या वो ज़कात ले सकती है? तीसरा ये कि क्या कोई इसकी बेटी को ज़कात दे सकता है या नहीं? जो ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवालात को। अगर कोई और कॉलर्स भी हैं तो उनको जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जी देखें, इन्होंने जो कारोबार में पैसा लगाया है अगर वो निसाब के बराबर बनता है या वो पैसा या इनके पास जो मौजूद माल है वो दोनों मिल के निसाब के बराबर हैं तो बिल्कुल उस पर ज़कात बनेगी। अच्छा, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना वो पैसे की शक्ल में तो होता नहीं है, वो किसी न किसी माल की शक्ल में हो जाता है।
تو جیسے کسی نے پیسہ لے کے دکان وغیرہ میں مال ڈلوایا ہے تو اس ٹوٹل مال کی کاسٹ نکالی جائے گی، پھر جو ان کے حصے کا بنے گا جو پیسے کا، اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب ہوگا، لیکن بنے گی چاہے اس کے لیے کسی نیت سے بھی رکھا ہو، شادی کے لیے وہ انویسٹ کیا ہے یا گھر بنانے کے لیے، اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ زکوٰۃ اگر جب اتنا پیسہ ہے کہ کاروبار میں لگایا ہوا نصاب کے برابر ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی مالکان اس کی۔ ہاں ان کی اگر بالغ بیٹی ہے اور اس کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں جناب، السلام علیکم۔ یہ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے جی جی، کہ یہ مکے مدینے میں جو خادم کام کرتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے جی، ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی کوئی کالرز ہیں تو لے لیتے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی میری یہ بہن ہے وہ مزدور ہے نا، تے میں شطرانہ اس کو دے سکتی ہیں؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی۔ جی صاحب۔ جی ان خدام کو اگر آپ کو گمان ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم خود عادات خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ اپنی جاب کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کو سیلری ملتی ہے اس کی، آپ ان کو دے دے کے وہ ان کو امیدیں بند جاتی ہیں، پھر بعض اوقات تو طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں الٹا کہ ہمیں دے دیں۔ تو اس طرح کے مطلب روش اختیار کرنا، آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیت میں بہت اخلاص ہوتا ہے، لیکن سامنے والے میں کیا بگاڑ پیدا کرے گا آپ کا طرز عمل، وہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر وہ واقعی غریب آپ کے گمان کے مطابق ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اور مزدور وہی بات ہے کہ اگر وہ غریب ہے بیچارہ اور واقعی اس کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مالک نصاب نہیں ہوگا تو اس کو فطرانہ وغیرہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب۔ رئیس بھائی میرا آپ کو بھی سلام اور مفتی صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم جناب السلام۔ سوال بتائیے۔ میں اور میرا ساتھی ہم لوگ عمرہ کرنے گئے، ہم ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ اچھا۔ اور عمرہ کیا، یعنی طواف بھی کر لیا اور صحیح بھی کر لی، اور حالات احرام میں ہم لوگ جو ہے نا حدود حرم سے باہر نکل گئے۔ اچھا۔ اور ایک دوست کے مکان میں چلے گئے، وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا حلے کیا، ہم نے کہا حلے نہیں کی، تو کہا یہ تو حدود حرم سے باہر آپ لوگ آ چکے ہیں اور آپ کو پھر واپس جانا ہوگا۔ ہم احرام میں تھے، پھر ہم واپس گئے حدود حرم میں، جا کے حلق کروائی، پھر اس مکان پہ آئے، پھر غسل کیا، احرام اتارا، کپڑے چینج کیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے وہیں سے فتویٰ بھی لیا ایک ہمارا جاننے والا ایک مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کہا بس آپ واپس چلے جائیں، وہاں جا کے حدود حرم میں حلق کروائیں، پھر جو ہے نا واپس آ جائیں تو آپ کے اوپر دم نہیں ہوگا۔ ہم نے یہی تسلی کرنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کو تفصیلی طور پر آپ کا سوال لے لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل میرا کوشچن تھا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ آپ تب کھولو جب پوری رات ہو جائے، تو ہم کیا روزہ غلط کھولتے ہیں اور شیعہ ٹھیک کھولتے ہیں روزہ؟ اچھا، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی اس سے سوالات تو آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو حلق ہے یہ حدود حرم میں ہوگا۔ اگر آپ باہر نکل گئے تھے تو واپس آنا تھا، حدود حرم میں آ کے حلق کروا لیتے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ دم وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا۔ اگر نکل بھی گئے تو کوئی دم لازم نہیں ہے، واپس آ کے حلق کروا لیا اور پھر چلے گئے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی غالباً انہوں نے کوئی اور آیت کا مفہوم سمجھا نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کیونکہ روزے تو دن میں ہوتا ہے، رات میں تو نہیں ہوتا۔ ہاں رات میں یہ ہے کہ مباشرت کی اجازت ہے کہ اپنے ازواج سے تم جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، اس طرح کے مفہومات تو آپ کو ملیں گے، لیکن روزہ تو دن میں ہوتا، رات میں نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صرف آیت کو نہ پڑھا جائے، بلکہ کوئی بھی گھر میں ایک ایسا ترجمہ قرآن رکھیں جو تفسیر کے ساتھ ہو، جیسے کنز الایمان رکھ لیں، ان کے ساتھ خزائن العرفان تفسیر ہے، اس تفسیر کو کھول کے ضرور دیکھیں تو بالکل وضاحت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سوالات ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی ناراض ہو اور آج کل یہ رواج بنا ہو بیچ میں راضی نامے کے لیے قرآن پاک لے آتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگر نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم جی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری ماں بیوہ ہے اور اگر ہم اپنی ماں کو یعنی کہ سب بچے اپنے اپنے گھر میں ہیں اور اگر ماں کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں اگر ناراضگی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ کی رضا کی خاطر ہے کہ دنیا کے لیے ہے۔
اگر اللہ کے لیے ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت اعلانیہ بڑے گناہ کر رہا ہے یا اس کے عقیدے میں کوئی خطرناک قسم کا بگاڑ پیدا ہوا ہے، تب تو جدا رہنا ہی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عموماً ہمارے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے اختلافات ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، یہ منع فرمایا، اور ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے پہل کر لی اور سامنے والا راضی نہ ہوا تو یہ گناہ سے نکل گیا، اب گناہ کا وبال اس پر ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا جو 1 سال تک کسی سے ناراض رہے بغیر کسی شرعی وجہ کے تو یہ اس کے قتل کی مثل ہے، یعنی اس کے قتل کا گناہ جیسے ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ قرآن لا کر راضی کرنے کی حاجت نہیں، ویسے ہی راضی ہو جانا چاہیے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دور کریں۔ یہی وائرسز ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑوں کے مرنے کے بعد ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے اور وبال بڑوں پر جاتا رہے گا، انہیں اپنی قبر میں اس کا بھگتنا پڑے گا عذاب یا آخرت کے اندر کہ آپ نے نسلوں کو قطع رحمی کی طرف مائل کیا۔ اور والدہ کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، جو ہمارے جس کی نسل سے ہم ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو ہماری نسل سے انہیں نہیں دے سکتے، تو لہٰذا نفلی صدقات سے ماں کی مدد کریں اور ویسی تحفتاً پیش کریں، لیکن زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، سوالات ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جناب۔ جناب میرا مفتی اکمل صاحب سے سوال ہے کہ ہم جو اسٹاک ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنس شیئر خریدتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ شیئر جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس سے نکل جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا ریٹ بھی گر جاتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو، کیونکہ وہ تو ہم نے جب خریدا تھا تب تو وہ شریعہ کمپلائنس میں تھا، تو اب اس کا جو ہے وہ رکھنا ہمارے پاس کیسا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے صبح فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا کیوں مردوں سے پہلے کیوں افضل ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ بھی میرا خیال کالرز بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ میرے جو حج کے لیے میں پیسے جمع کر رہی ہوں تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی یا لے کے ٹوٹل؟ جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مصطفیٰ۔ جی شیئرز کو دیکھیں ہم منع ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ آپ جس بھی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو اس کمپنی کے تمام مالی معاملات میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سودی معاملات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ انوالو ہو جائیں گے، تمام معاملات میں انوالو مانے جائیں گے، اور یہ ایک حصہ آپ خریدنے کے باوجود مالکانہ تصرف اس میں بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے 51% سے کم شیئرز ہیں، بعض جگہ یہ رول ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ کوئی مشورہ بھی صحیح طریقے نہیں دے سکتے، اور آپ بس صرف یہ ہے کہ کاغذ آپ نے خرید لیا، باقی مالکانہ حقوق اور شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو اس میں پہلے اچھے طرح کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے فتویٰ لیں تب اس میں قدم اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ شیئرز کے اندر جو ہے ہم منع کرتے ہیں اس سے۔ انہوں نے کہا کہ جو خواتین کی نماز اس لیے جلدی مستحب ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھ دیں خواتین، اجالا ہوتا ہے پھر وہ صحن میں جیسے نماز پڑھ رہی ہیں، پہلے دور کے اعتبار سے مکان چھوٹے تھے تو بہتر یہ تھا کہ وہ اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ تو آج کے دور میں چونکہ اب گھروں کے اندر ہیں، اگر کوئی بہن لیٹ بھی پڑھتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بے پردے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور حج کے پیسے اگر یہ جمع کر رہی ہیں تو بہرحال اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ ہاں اگر ان کے پاس حج کے پیسے ہیں اور فرض کر لیں نام قرآن اندازی کے اندر آ گیا، فرض کر لیں اگر پورا پہلے، میرے خیال میں تو پہلے پیسے جمع کراتے ہیں پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، لیکن اگر فرض کر لیں یہ صورتحال ہو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور نام قرآن اندازی کے اندر آ گیا تو اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ وہ مخصوص ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے بالکل زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اچھا مصعب، ایک ٹرانسمیشن سے سوال آیا ہے، وہ یہ کہ اذان فجر یعنی روزہ رکھنے سے اختیار کرنے سے پہلے لڑکے اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اچھا وہ کافی دیر تک کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اذان تقریباً شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم فرم ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو، لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر پر اذان دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے تو سحری تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، تو سرکار نے فرمایا کھاتے پیتے رہو۔ عبداللہ بن ام مکتوم طلوع فجر پہ اذان دیتے تھے اور آپ تھے نابینا صحابی، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا، صحابہ بتاتے تھے طلوع فجر ہو گئی اذان دے دیں، اور سرکار نے فرمایا اس سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو۔ اور ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سحری بند کرتے تھے، ہم سرکار کے ساتھ ہوتے سحری کرتے، سحری میں اور اذان میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ 50 آیات پڑھ لیتے۔ اچھا اب آپ اندازہ کریں تو وہ والی روایات لے لیں کہ پیالے کے اندر کھانا ہے تو کھاتے رہو چاہے اذان ہوتی رہے۔ اب خود سوچئے کہ جب ایک وقت مخصوص ہے روزے کی ابتدا کا، تو
تو پھر کیسے شریعت کھانا کھانے کی اجازت دے گی؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ پیالے میں اتنا سارا کھانا لے لو، سارا دن ہی کھاتے رہو اور چلتا رہے گا معاملہ، اس کو کیسے منع کریں گے پھر آپ یہ بتائیے؟ تو وہ صحیح تعویل سمجھیں حدیثوں کی، یہ ہے اصل چیز۔ تو اگر وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور طلوع فجر ہو چکی ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ ٹھیک ہے، اپنی تعویلات یا اپنے ذہنی اختیارات سے ہٹ کر شریعت کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 ہم نے نا بکری کا بچہ پال رکھا ہے، کیا اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں؟ اور میرا جی جی ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچی کا نام قرۃ العین رکھا ہے، قرۃ العین نام کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، جیسے نبی کریم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور سرکار نے گدھے شریف کا نام جو یہود کے پہلے قبضے میں تھا، فتح خیبر میں سرکار کے پاس آیا، اس کا نام یعفور رکھا سرکار نے۔ تو جانوروں کے نام رکھنا ثابت ہے، لیکن کوئی بزرگوں کے نام پہ نام مت رکھ دیں، ایسی عام نام رکھ لیں۔ اور قرۃ عین، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور عین آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ کی ٹھنڈک۔ قرۃ العین مانے آنکھ کی ٹھنڈک۔ نام صحیح ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں میں چلتا ہے یہ نام۔ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پہلے تو میں نے مفتی اکمل صاحب کی تعریف کرنی ہے بہت زیادہ، اور میں ان کے بارے میں بہت زیادہ جاننا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ آگے انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیبت کی تعریف کے بارے میں سے اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح بچے اسکول میں ان کے ساتھ کوئی بچے برا سلوک کرتے ہیں یا ٹیچر کچھ کہتے ہیں تو گھر آ کے بتاتے ہیں تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی برائی میں شامل ہوتا ہے؟ یا پھر بچے جیسے باہر گلی میں کھیلتے ہیں اور کسی آنٹی نے کچھ کہہ دیا، یا بچے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہے تو ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، تو ان کے چھوٹے بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو ایک مکان ان کے پاس رہنے کے لیے تھا، ابھی انہوں نے نا دوسرا مکان تیار کر لیا، تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، جبکہ وہ مطالبہ بھی کر رہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ جی بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ان کی ایجز وغیرہ پتہ چلے نا، تو اسی حساب سے پھر مشورہ دے سکتے ہیں کہ کتنی ایج کا بچہ ہے تو اسے کس طرح کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہاں بڑے ہو جائیں تو عالم مفتی ضرور بنائیں، اپنا ذہن بنائیں اور ایسے بنائیں کہ پورے ورلڈ میں وہ کام کریں اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بنیں۔ غیبت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بلا اجازت شرع کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس کی چیزیں جو متعلق ہیں ان میں ہو اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے۔ بلا اجازت شرع کی قید سے سب چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اجازت شرع ہوتی ہے۔ مثلا آپ کافر کی غیبت کر سکتے ہیں، جو علانیہ گناہ کر رہا ہے اس کی کر سکتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر کو کوئی مسئلہ بتانا ہے، جج کے سامنے فریاد کرنی ہے، وہ اپنا ساری کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اظہار افسوس کرنا ہو کہ یار وہ بیچارہ دیکھیں ایسا کر رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اظہار افسوس کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز ہوتی ہے۔ تو یہ جو بچے آ کے شکایت کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یہ غیبت میں نہیں آتا، وہ تو فریاد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، بچے اگر کہیں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، کہتے ہیں ادھر آؤ، چغلی کر رہے ہو، کان میں روڑ دیتے ہیں۔ بھائی وہ آپ کو نہیں کہے گا تو کس کو کہے گا؟ کہ وہ ظلم برداشت کرتا ہے، چغلی میں آئے گا کہاں پہ؟ وہ فتنہ کوئی پھیلانا چاہتا ہے، وہ تو فریاد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ ظلم کرے تو میں کورٹ میں نہ جاؤں کیونکہ چغلی ہو جائے گی۔ تو یہ غلط تصورات کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اگر بچے آ کر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں اضافی اس کے علاوہ بھی کوئی برائیاں کرنے لگیں تو کہو کہ نہیں، وہ نہیں کریں آپ، وہ اضافی ہیں، جو اپنے معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، اس سے متعلق جو کہا وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لمیٹیشنز قائم کرنا اس میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور بیوہ جب ماشاءاللہ اتنا ان کے پاس پیسہ آ گیا کہ انہوں نے ایک مکان اپنا ہے اور دوسرا تیار کر لیا ہے، تو اس کا مطلب اب وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں اور آج کی اس سیگمنٹ کے غالباً آخری 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتکاف سے حوالے، خواتین کے حوالے سے سوال ہے سر۔ جی کہ خواتین جو گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں پردے میں، جی جی، کیا وہ عبادت کے دوران جو پردے میں اگر بیڈ ہو اس کے اوپر تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہیں یا نیچے زمین پہ ہی آرام کریں گی؟ ٹھیک۔ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ گھر میں وہ بیٹی کسی سے بات نہیں کرتی، صرف عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بس سر۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بینک سے پیسے نکلوائے تھے، میرے خاوند نے 40,000 روپیہ ہم نے جگہ کے پیسے دینے تھے، تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم 2 قسطیں مطلب کے فالتو لیں گے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی مصعب۔
جی، اعتکاف میں ایک عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنی ایک نماز کی جگہ مخصوص کرے اور اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرے گی، لیکن جس روم میں وہ ہے باقی جو حصہ ہے اس کو فنائے مسجد کہیں گے اس عورت کے حق میں، اور اٹیچ بات ہے تو وہ بھی فنائے مسجد کے اندر آئے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے جائے اعتکاف پہ ہی کوئی گدا بچھا کر اس کے اوپر وہ سوئیں، اگرچہ وہ فنائے مسجد میں چلی جائیں گی، جیسے اسی کمرے میں بیڈ پہ سو رہی ہیں تو وہ فنائے مسجد کہلائے گا، اس سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا لیکن روح اعتکاف کے خلاف ہے، تو اس لیے وہاں پہ گدا بچھا کر اس کے اوپر سوئیں، یہی بیسٹ ہے۔ اور عبادت میں مصروف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چیت ہی چھوڑ دیں، بات بھی کر سکتی ہیں، کہ جیسے کوئی ان کے پاس جائے اعتکاف میں آ جائے گفتگو کر سکتی ہیں، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ 2 پیسے انسٹالمنٹ کے، یہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ جی، یہ سوال صحیح طور پہ ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال دوبارہ ابھی تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، روزانہ ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، روزانہ آپ سوالات کر سکتے ہیں، تو جو رہ گئے کالر ان سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ ضرور ٹرائی کریں، اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم شامل کرتے ہیں۔ اصل میں لوڈ بہت ہوتا ہے کالز کا، اس وجہ سے جو ممکنہ طور پر کالز لے سکتے ہیں ہم ضرور لیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ناظرین محترم آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اب گزرتی ہوئی گھڑیاں بنتی جا رہی ہیں، تقریباً 2 عشرے جو ہے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بقیہ دن ہیں ان میں بڑی ہی مضبوط ارادے کے ساتھ جو ہے عبادات کریں، تلاوت کریں، اپنے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے استحکام کے لیے دعا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔